बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, देखें, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं उसमें पाकिस्तान के अगर मोस्ट रिलायबल पार्टनर किसी को कह सकते हैं इस पूरी दुनिया में तो वो चीन है। चीन एक रिलायबल पार्टनर है। उसने तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर, उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसने आलमी फोरम्स पर उसने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। अभी आप देख लें कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने जिस इक्विपमेंट से इंडियंस को आउटस्मार्ट किया और धूल चटा दी है, नाक रगड़ दिया उनकी ज़मीन पे, वो टेक्नोलॉजी किसकी थी? वो फाइटर जेट्स, वो मशीनरी कहाँ से आई? चाइना से आई हुई थी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, करामत मुग़ल साहब मुझे याद आ गए। करामत मुग़ल साहब जो है ना, वो आपको पता है कि हमारे दिल से कितने करीब हैं। तो तंजीम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि जिस जंग में अब पाकिस्तान ने छलांग लगा दी है और इसमें पाकिस्तान कितना बेनिफिट उठा सकता है। हमारी तो दुआ यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान इससे भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाए और हमारे किसी के साथ में ताल्लुकात ख़राब ना हो। लेकिन ख़दशात यही हैं कि सूरत हाल शायद उस तरह की ना हो। उसकी वजह यह है, देखें, अमेरिका और चीन की जो तजारती जंग है ना, उसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करके सादा तरीके से बयान करता हूँ। अमेरिका ये कहता है कि चीन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल नहीं रखता, वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो तजारत में दो नंबरियाँ करता है, वो टेक्नोलॉजी चोर है। चीन जो है वो हमारी बनाई हुई, हमारी बरसा बरस की, दिहाइयों की रियासत के बाद, हम इतनी साइंटिफिक रिसर्च के बाद, उसके ऊपर करोड़ों अरबों डॉलर लगाने के बाद, अपने बेहतरीन अजहान को, ब्रेन्स को उस काम पर लगाने के बाद, हम जिस टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, चाइना वो मशीन मार्केट से ख़रीदता है, उसको रिवर्स इंजीनियर करता है और अगले दिन मार्केट में हमारे से 4 गुना सस्ती वो फेंक देता है। और उसने, अच्छा, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, अमेरिका मुझे जाने का जब इत्तफाक हुआ तो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे हमने देखा कि वहाँ पर जो सुवेनियर शॉप्स है ना, वहाँ पे जो अमेरिका का झंडा भी बराए फ़रोख्त है, उस पर भी नीचे लेबल लगा हुआ है मेड इन चाइना। उनके न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के मुख्तलिफ जगहों के सुवेनियर्स जो हैं वो भी सारे मेड इन चाइना। तो चीन ने सिर्फ ये, तो चले हम उनकी बात कर रहे हैं ना, कोई झंडों की या उनकी, लेकिन चाइना ने ओवरऑल जितनी फिनोमिनल ग्रोथ की है उसकी वजह से जाहिर है कि जेलसी फैक्टर और उनका इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को आउटस्मार्ट करना ये चुभता तो है। और चीन जाहिर है कि 2 नंबरी तो उसमें है ना, कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं, आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को, आपने मार्केट ख़राब कर दी है। इसी तरीके से है कि आप टमाटर की रेडी लगा के बैठे हो, आजकल तो वैसे भी बड़े महंगे हैं, 700 रुपये का एक बंदा जो है वो आप बेच रहे हो और आपके 700 रुपये पे हाथों हाथ बिक रहे हो, लोग मजबूरी में ख़रीद रहे हो। एक बंदा है वो आगे कहता है जनाब 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, लोगों ने सब ने उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाना है। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आएगा कि मार्केट ख़राब कर दी इसने। तो इसी तरह चाइना ने, देखें, मार्केट तो ख़राब की है पूरी दुनिया की। अब अमेरिका कहता है कि हमने चीन को जनाब इस पे सबक सिखाना है। चीन को सबक कैसे सिखाना है? चीन की इंडस्ट्री की ग्रोथ रोक दें। कैसे रोक दें? फॉर एग्जांपल 5G टेक्नोलॉजी को क्रिपल करना है, सेमीकंडक्टर्स को चोक कर दें। अब सेमीकंडक्टर को अगर आप समझ लेना, इस वक्त मोबाइल फ़ोन से लेके मॉडर्न डे जितनी भी मशीनरी है, जिसमें कंप्यूटर से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके, अच्छी गाड़ियों से लेके, स्मार्ट टीवी से लेके, सुपर कंप्यूटर से लेके, AI टेक्नोलॉजी का जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, फिर आपके यहाँ जो जूसर ब्लेंडर भी आता है, जो आपके यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, मेडिकल में की फील्ड में, ये तमाम के तमाम ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं। अब चाइना जो है वो बाकी तमाम शोबे में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हाई एंड बड़े बेहतरीन किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं वो चाइना नहीं बना सकता। तो अमेरिका ने चीन की इस फिनोमिनल ग्रोथ को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर इन तमाम शोबों में उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर नहीं इनको देंगे, जो ज़बरदस्त किस्म के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब चीन उनको नहीं लेता है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक से लेता है, वियतनाम से लेता है, जापान से लेता है, अमेरिका से लेता है, ख़ुद भी बनाता है, लेकिन चाइना को बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स नहीं बना सकता। अब सेमीकंडक्टर्स मुख्तलिफ चीज़ों से, उसमें सिलिकॉन मेन एक नोन जो है वो मादनियात में से एक ऐसी चीज़ है कि जिससे
سلیکون جو ہے اس سے بنتا ہے سیمی کنڈکٹر، پھر اس میں جرمینیم ہے، اس میں گیلیم ہے، اس میں مختلف مزید جو ہے نا وہ ہیں، ان سے جناب بنتا ہے یہ. ذرا میں فون جو ہے اس کو سائلنٹ کر لوں. پاکستان جو ہے، چین جو ہے وہ بناتا ہے. اب انہوں نے سیمی کنڈکٹرز جو ہیں ان کے اوپر بین کرنا شروع کر دیے. اب سیمی کنڈکٹرز کے لیے چائنا نے مختلف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سمگلنگ کا سہارا بھی لیا، انہوں نے کچھ ایسی کمپنیز، ڈمی کمپنیز بھی بنائیں یا ری راؤٹنگ کی گئی، لیکن چائنا کو اس کے ظاہر ہے کہ اس کا توڑ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب چائنا جو ہے اس کے جواب میں چائنا بھی اپنے تمام وہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے مختلف ممالک پہ ٹیرفز لگانا شروع کیے. اب ٹیرفز ڈونلڈ ٹرمپ لگا رہے ہیں، اور چائنا جو اس کا اتنا بڑا دشمن ملک ہے، یعنی وہ تو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا. اب انڈیا کے اوپر اتنے ٹیرف لگا رہا تھا، کینیڈا پہ لگا رہا تھا، یورپی یونین پہ لگا رہا تھا، چائنا کے اوپر سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ چائنا پر کیوں نہیں لگا رہا. اس کی وجہ ہے کہ چین کے پاس جو اپنا ہتھیار ہے امریکہ کو کریپل کرنے کے لیے، ان کی ڈیفنس انڈسٹری سے لے کے ان کی جو انڈسٹری ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چائنا سے نکلنے والا ریئر ارتھ ہے، ریئر ارتھ کا شعبہ جو منرلز کا شعبہ ہے اس میں چین پوری دنیا میں سب سے آگے. اس کی وجہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ امریکہ میں موجود نہیں ہیں. بولیویا میں، بیلجیم میں، رشیا میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، مختلف ممالک میں ظاہر ہے کہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس معدنیات کو، ان کو ریئر ارتھ منرلز کو نکالنا، ایکسٹریکٹ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا اور ان کو قابل استعمال صورت میں لے کر آنا. اس میں چین جو ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جب انہوں نے کول کی مائننگ کے وقت میں اور پھر اوور آل جو ان کے لیبر لاز ہیں وہ بڑے ریلیکسڈ قسم کے، بڑے کم اجرت کے اوپر وہاں پر لوگ مل جاتے ہیں. اب امریکہ میں اگر آپ آورلی جاب کی بات کریں، جو مائننگ سیکٹر ہے اس میں $19 سے $35 فی گھنٹہ جو ہے آپ کو لیبر ملتی ہے. اور اگر آپ اینول سیلری کی بات کریں تو ویری کرتی ہے، وہ $52,000 سے $73,000 کے درمیان، صحیح، ایک سال کی ایک بندے کی سیلری. اب اگر آپ اسی کو چین پر لے آئیں تو چین میں یہی سالانہ سیلری $9,000 سے میکسیمم $22,000 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے، اگر آپ منیمم کو منیمم سے کمپیئر کر لیں تو کہاں امریکہ کو ایک ورکر کو $52,000 دینا پڑے گا اور چائنا کو $9,000 دینا پڑے گا. تو جس قیمت پہ چائنا ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے اور جو ایکوپمنٹ اس کے پاس ایکسٹریکٹ کرنے کا، کیونکہ ایک شعبہ جہاں پر موجود ہے تو انہوں نے وہاں پر اس کی ٹیکنالوجی پہ بہت کام کیا ہے، تو چین جو ہے وہ اس پہ بڑا بہترین ہے. اب چین نے اس میں امریکہ سے ٹیرفس اوائڈ کرنے کے لیے اور سیمی کنڈکٹر اور اس تمام ٹیکنالوجی کی اور اس کی تجارت کی جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے چائنا کا جو ہتھیار تھا وہ یہ تھا کہ چائنا نے گیلیم، جرمینیم اور اینٹی منی، ان 3 معدنیات کو خاص طور پر چوک کر دیا امریکہ کے لیے. امریکہ کے راستے جناب بند کر دیے، اور امریکہ اس کو ری راؤٹ کر رہا ہے میکسیکو سے، امریکہ ری راؤٹ کر رہا ہے اس کو دنیا کے کچھ اور ممالک سے. اور وہی کام جس طریقے سے چائنا سیمی کنڈکٹرز حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے امریکہ کو یہ معدنیات حاصل کرنی پڑ رہی ہیں اپنے ڈیفنس سیکٹر کو. ایمونیشن ایسا جو کہ میٹل پیئرسنگ ایمونیشن ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، وہ بنانے کے لیے جو امریکہ کو ریکوائرڈ ہے. الیکٹرک وہیکلز اس وقت جو EVs کا دور ہے، اس تمام میں پھر سولر انرجی، بیٹریز، ان تمام کے لیے امریکہ کو ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے ان ممالک پہ. اس کی وجہ سے قیمت بہت بڑھ گئی ہے. اب اس ساری جنگ میں جو اس وقت معدنیات کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آسٹریلیا کا اور امریکہ کا بھی جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے، $8-9 ارب کا معاہدہ ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ حالیہ دنوں میں $500 ملین کا انیشل معاہدہ ہوا ہے، اور آگے چل کے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. لیکن جو چین کا میجر ہتھیار تھا نا، کہ جس میں چین نے امریکہ کو روکا ہوا تھا کہ ہمارے اوپر ٹیرفس نہ لگائیں، اس میں جو میجر منرلز ہیں وہ ہے اینٹی منی، جرمینیم اور گیلیم. یہ 3 ایسی معدنیات ہیں کہ جن کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی. اور جس دن امریکہ کو یہ معدنیات کہیں باہر سے ملنے لگ جائیں تو چین کی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. چین امریکہ کو نہیں روک سکتا ٹیرفس لگانے سے اور اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگانے سے. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری کی جو پسنی پورٹ کے حوالے سے،
اس میں ساتھ میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی موجود تھے، اور اس میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ جو پہلی شپمنٹ پاکستان سے گئی ہے امریکہ کی طرف اس معاہدے کے بعد، اس میں کاپر تھا، تانبا تھا، اس میں نیوڈائمیم تھا، اور اس میں اینٹی منی تھا. صحیح. یعنی جو چین جس چیز کو ہتھیار کے طور پر امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا تھا، امریکہ کو وہ معدنیات جو ہیں پاکستان سے ملنا اگر شروع ہو جائیں تو چین لیوریج کھو دیتا ہے. چین اینٹی منی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اینٹی منی کی پروکیورمنٹ اگر امریکہ کو تھرڈ کنٹری سے، فورتھ کنٹری سے ہو جاتی ہے. مارچ 2025 میں پاکستان نے بتایا کہ ہمارے پاس پشین میں، کوئٹہ میں اور چترال میں بڑی کانیں دریافت ہوئی ہیں جہاں سے اینٹی منی جو ہے وہ دریافت ہو گیا ہے، اور اس کی شپمنٹ جو ہے وہ اب امریکہ کو. اینڈ ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کو امریکہ پاکستان سے خرید رہا ہے، اور اچھے دام پر خرید رہا ہے، مارکیٹ ریٹ پر خرید رہا ہے، یا زیادہ اچھے ریٹ پر خرید رہا ہے، ہمارے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض چین کو بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی بزنس کر رہے ہیں نا، ہم بھی بزنس کر رہے ہیں. ہمیں تو یعنی کہ ہمیں تو ہمارے گھٹنوں کے اوپر نہیں بیٹھے رہنا پوری زندگی. پاکستان میں اب دیکھیں گریفائٹ ہے، کرومائٹ ہے، کرومیم ہے، نکل ہے، کوبالٹ ہے، جیڈائٹ ہے، نیفرائٹ ہے. پھر اس کے بعد پاکستان میں ابھی اینٹیمنی، نیوڈائمیم اور مختلف قسم کے ایسے معدنیات ہیں جس کی بڑی طلب ہے اس وقت پوری دنیا میں. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی خبریں آئی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم آگے چل کر اگلی ویڈیوز میں ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن اب اس وقت ٹیکنیکلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو اینٹی منی جو ہے اس کی شپمنٹ ہوئی ہے، اور کو انسائڈ کرتا ہے امریکہ کے دنیا کے مختلف دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے، کہ اس کے بعد 100% ٹیرف جو ہے وہ چائنا کے اوپر امریکہ نے لگا دیا کہ 1 نومبر سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور باتیں اب چین کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے یہ بھی چل رہی ہیں کہ 500% لگا دیں گے. ونس اگین پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ شہد سے میٹھی ہے، اسٹیل سے سخت ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندروں سے گہری ہے. اس دوستی کے اوپر میں آئی ایم ناٹ سیئنگ ایٹ آل کہ یہ کوئی دوستی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ایک سکیپٹسزم ضرور ہے، ایک بڑے غور سے چائنیز جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم چائنا کے میڈیا کو فالو کرتے ہیں، یہاں پر جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں کی جو پلس ہے، وہاں پر جو آنا جانا ہوتا ہے، جو مختلف لوگوں سے جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، یا پھر اسلام آباد میں جو فارن پالیسی جہاں پر ڈسکس ہوتی ہے، ان سرکلز پاکستان کے ایکس ڈپلومیٹس جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ایک ظاہر ہے کہ ایک کوشش آپٹمزم پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، کہ ہم ظاہر ہے کہ امید رکھ رہے ہیں پاکستان کہ اس سے پاکستان بیلنس کو برقرار رکھ سکے گا، کہ چین جو ہے وہ پاکستان سے اوفینڈ نہ ہو. چائنا کا ایک انیشیل سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، اس معاملے پر چائنا کو بھڑکانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. بٹ ہم جب بھی بات کرتے ہیں میرا خیال یہی ہے، اور ہمارا بیسٹ جسے کہتے ہیں کہ گمان یہی ہے کہ پاکستان نے سب کچھ چائنا کو اعتماد میں لے کے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چین جو ہے اس سے ہٹ کے ہم چپ چپیتے کوئی سولو فلائٹ لے رہے ہوں گے اور ہم کو اتنا بڑا اسٹریٹجک شفٹ کر رہے ہیں فرام چائنا ٹو دا یو ایس. دیٹ از ناٹ دا کیس گیون دی رائیولری، کہ جو اس وقت دشمنی ہے تجارت کے معاملے میں چین اور امریکہ کی، یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہر ایکٹ کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہوگا. اور پھر اس میں کچھ ایسی جہتیں ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ چائنا کا انیشیل رد عمل اس ڈیل کے حوالے سے کیا آیا ہے، پاکستان مزید کن شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اس تمام لڑائی کے اندر کتنے ممالک کو کیسے استعمال کر رہا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ان ایز ضرور ہے چائنا میں، یقیناً ہوگا. یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جو ان کا بیسٹ ہتھیار تھا اس تجارتی جنگ میں، اگر وہ اس کے بیسٹ فرینڈ کی طرف سے اس کے ورسٹ اینیمی کو فراہم ہو رہا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. بٹ کیسے یہ گیم آگے انفولڈ ہوتی ہے اس پر ہم بات کریں گے. باقی یہ دعویٰ کہ وہ بہت بڑی ٹرن اراؤنڈ ہو چکا ہے،
ٹرن اراؤنڈ اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، اور ہر جگہ پر مختلف وجوہات ہیں. پاکستان کی ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن ڈپلومیسی از ناٹ این ایونٹ. دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس نے جاری رہنا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کے تجزیے کا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.